इन दो जमानतों के बाद क्या होगा ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। जिसने बोलना सिखाया है वही ज़ाते बारी ताला दोबारा बोलना सिखा देगी इंशाअल्लाह, कोई बात नहीं। मुजरिम को सरकारी प्रोटोकॉल मिल गया। आज मुजरिम बैठा हुआ गवर्नर हाउस में इजलास कर रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबको लिटा के मारेगी। वो कराची की लैंग्वेज में कहते हैं, टिपिकल लैंग्वेज में, लिटाल के मारेगी। जी जी। तो ये मतलब कोई क्यों कोई जाती दुश्मनी थी, क्या था ये? वो भी थाना जलालपुर में हमारी दरखास्त थी, अभी आज तक FIR नहीं है उस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। और हर वीडियो में सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त क्या करता हूँ, अलग न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो प्लीज़ कीजिए। आप चाहें तो बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि हम खुद आपके पास हर बार हाजिर हो जाएं जब हम कुछ पोस्ट करें। इस खाकसार को भी आप सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की जानिब बढ़ें। नून लीग ने और JUI ने, मौलाना फजलुर रहमान ने और नवाज शरीफ ने मिलकर जो मंसूबा बनाया उसके हवाले से खबर सामने आ रही है। और माजरा यह है कि मौलाना फजलुर रहमान ने खुद कुछ करीबी लोगों को यह मंसूबा बताया है। तो सोर्सेज के मुताबिक इस मामले में खबर क्या है, इस हवाले से आपको बताएंगे कि कैसे अपने एक सबसे बड़े इत्तेहादी का पत्ता काटने की तैयारी है फजलुर रहमान की, नवाज शरीफ की। इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इमरान रियाज खान की एक अहम तरीन मुलाकात, उसके हवाले से खबर है, उसकी भी बात करेंगे। और साथ ही फवाद चौधरी साहब पर जो मुकदमा हुआ, जिस पर मैंने ट्विटर पे लिखा ओ भैंस, क्यों लिखा, और फिर उसके बाद जो मुकदमा करवाने वाले चौधरी नोमान आसिफ, उन साहब से मेरी बात हुई है। क्या बात हुई है अभी ये मैं आपके सामने रखूंगा। 2 जमानतें और हो गई हैं, लेकिन इन 2 जमानतों के बाद क्या होगा ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, और ये सिलसिला जारी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान रियाज खान की। देखिए, इमरान रियाज खान जो है उन्होंने अभी मुलाकात की है मौलाना तारिक जमील साहब से। मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे आसिम जमील, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया, मौलाना साहब जो है वो शदीद कर्ब की कैफियत से गुजर रहे हैं। जवां साल बेटी की मौत, वो कुछ जहनी मसाइल से दो चार थे। तो ये जो मामला है, इस मामले में इजहार ताज़ियत के लिए, कंधे पे हाथ रखने के लिए, गले लगकर दुख बांटने के लिए इमरान रियाज खान मौलाना तारिक जमील साहब के पास गए। अभी जब मैंने आपको बताया था कि मुसलसल बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, मैं सफ़र में था, मैं लाहौर में गया जब, तो इमरान रियाज खान से मेरी बड़ी एक अच्छी लंबी चौड़ी तवील मुलाकात हुई। तब ये बात हो रही थी कि इमरान रियाज खान को मौलाना साहब की तरफ जाना है। तो इमरान खान गए वहाँ पर, उनसे मुलाकात हुई। वहाँ मौलाना तारिक जमील साहब ने इमरान रियाज से, जब वो इजहार ताज़ियत वगैरह हो गया, बैठे कुछ देर, और जब मौलाना साहब को इमरान को सुनने का मौका मिला तो मौलाना बड़े हैरान थे, परेशान थे। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, लुकनत, शदीद लुकनत, मतलब ये इस हद तक लुकनत की, मतलब उसको हम आसान लफ्ज़ों में हकलापन, शदीद हकलापन कहेंगे। ये आपकी ज़बान में तो पहले नहीं था, पूरी दुनिया सुनती है इमरान रियाज खान को, और सबसे मकबूल सहाफ़ी। तो उन्होंने कहा ये नहीं था पहले, ये क्यों हुआ? इमरान रियाज ने जो उनको जवाब दिया, वो जवाब बड़ा खूबसूरत जवाब था। इमरान ने कहा कि पैदा होने के बाद जिसने बोलना सिखाया है वही ज़ाते बारी ताला एक बार फिर बोलना सिखा देगी, कोई बात नहीं। ये इमरान रियाज खान ने उनको जवाब दिया कि पैदा होने के बाद जिसने बोलना सिखाया है वही ज़ाते बारी ताला दोबारा बोलना सिखा देगी इंशाअल्लाह, कोई बात नहीं। मैं जो पर्सनली जानता हूँ, मुलाकातें हैं, उनकी बुनियाद पर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान रियाज खान फिर बोलेगा, वो फिर बोलेगा, भरपूर अंदाज में बोलेगा। और इमरान रियाज खान जो है वो चुप रहने वाला आदमी नहीं है। वो पहले भी बोलता था, एक आम आदमी के लिए बोलता था, अब भी बोलेगा। वो पहले भी सही को सही, गलत को गलत कहने की सलाहियत रखता था। उसके बारे में अब उसकी अपनी बरादरी के लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस वक्त उसके बारे में वो लोग जो ये दावा करते हैं कि ये हमारा है, वो भी उसके बारे में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन इस प्रोपेगेंडा से भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि जो एक बार लोगों के दिलों में घर कर ले,
جسے اللہ عزت دے دے اسے میں، آپ یا کوئی اور ذلت نہیں دے سکتا۔ عمران ریاض خان کو اللہ نے عزت دی ہے، اس عزت کو عزت دینا سیکھیے۔ جس طرح کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے شرمناک ہے۔ وہ شخص جو اس وقت ایسی سچویشن سے گزر کے آیا ہے کہ جس کے بارے میں خود اس سے ملنے والے یہ کہتے ہیں کہ یار ایسی سچویشن سے کوئی گزر کر واپس نہیں آ سکتا، وہ لوگ بھی اس کے بارے میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ میں کیا نام لوں، مطلب نام لیتے ہوئے بھی شرمندگی ہوتی ہے، شرم آتی ہے، اور ان میں سے بعض لوگ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ان کا نام لے کر ان کو وہ اہمیت دی جائے کہ انہیں ہم ڈسکس کریں اور انہیں ہم یہاں پر جواب دیں۔ لیکن شرمناک ہے کہ اس کو اس وقت پروپیگنڈا کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کی اپنی برادری کے بعض لوگوں کی جانب سے پہلے بھی بنایا گیا، اب بھی بنایا جا رہا ہے۔ اور کیوں بنایا جا رہا ہے؟ ایک تو شاید یہ اشاروں پر چلنے والے لوگ ہیں، دوسرا ان سے عمران ریاض کی کامیابی برداشت نہیں ہوتی، ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ یہ جو عمر میں ہم سے کم ہے، تجربے میں ہم سے کم ہے، صحافتی زندگی کا سفر ہمیں شروع کیے ہوئے 30 32 35 40 سال ہو گئے، اور یہ ابھی آیا ہوا 15 18 سال پہلے یہ ہم سے اتنا آگے نکل گیا، ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، اس لیے وہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو شرمناک ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ عمران ریاض انشاءاللہ جلد، بہت جلد دوبارہ بولے گا، اور ویسے بولے گا جیسے بولتا تھا، ویسے بولے گا جیسا بولنے کا حق ہے، ویسے بولے گا جیسے میں چاہتا ہوں کہ بولے، جیسے آپ چاہتے ہیں کہ بولے، انشاءاللہ۔ یہ میری امید بھی ہے، میری دعا بھی ہے، اور میرا اسسمنٹ بھی ہے۔ اب اس کے بعد نون لیگ اور جے یو آئی کا منصوبہ فضل الرحمان کا۔ فضل الرحمان نے اپنے کچھ قریبی ساتھیوں کو بتایا ہے کہ طے یہ ہو رہا ہے کہ نون لیگ مرکز میں جب حکومت بنائے گی تو نون لیگ، جمیعت علماء اسلام، متحدہ قومی موومنٹ، دیگر لوگ، یہ جو گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے جی ڈی اے، یہ بھی، باپ پارٹی بھی، اور دیگر لوگ، یہ سب ملیں گے اور مرکز میں نون لیگ کی حکومت بنے گی، میاں نواز شریف کی۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جو نون لیگ ہے اس کو امید کتنی ہے۔ یعنی عمران خان یہ کہتا ہے ہم 2/3 اکثریت لیں گے، وہ جیل میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ ہم 2/3 اکثریت لیں گے، اس کی جماعت کہتی ہے ہم 2/3 اکثریت لیں گے، ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اور یہ واپس آ گئے، مجرم کو ضمانت مل گئی، مجرم کو سرکاری پروٹوکول مل گیا۔ آج مجرم بیٹھا ہوا گورنر ہاؤس میں اجلاس کر رہا ہے، اور جیمر والی گاڑیاں اس کے ساتھ، ایک اس کے لیے، ایک مریم کے لیے، ایک حمزہ کے لیے، ایک شہباز کے لیے۔ یعنی نواز اور شہباز تو 2 سابق وزراء اعظم ہیں، ان کے پاس تو سابق وزراء اعظم کی سیکیورٹی والا، چلیے مان لیجئے کہ ارینجمنٹ ہونا چاہیے مریم اور حمزہ کے لیے بھی، یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ اور گورنر ہاؤس میں سرکاری جو وسائل ہیں ان کے استعمال پہ آپ پارٹی کی میٹنگ کر رہے ہیں، جنوبی پنجاب کے معاملات ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اس تمام تر سرپرستی کے باوجود، سر پہ دستے شفقت موجود ہونے کے باوجود، یہ یقین نہیں ہے کہ ہم وہ کامیابی حاصل کر سکتے کہ جس کامیابی کے لیے ہم نے اب تک لوگوں کو بتایا ہے۔ تو یہ اس وقت اس کے لیے تیار ہیں کہ ہمیں مار پڑنی ہے۔ یہ جو مار پڑ رہی ہے نا جگہ جگہ سوشل میڈیا پر بھی، یہ مار ہمیں پڑنی ہے۔ تو اس لیے کیا ہو رہا ہے کہ انہیں سرپرستی کے یقین کے باوجود بھی فضل الرحمان سے کہنا پڑ رہا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ والوں کو بلایا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ ایتھے ادھر، یہاں پر آپ کا اگلا اتحاد یہاں پر ہے، یہ آپ کے ساتھی ہیں۔ یہ وہ جو ہوتا ہے نا ارینجڈ میرج، تو بتایا گیا کہ یہاں آپ کی شادی ہوگی، یہ پھپھو کی لڑکی ہے ادھر۔ تو متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ، فضل الرحمان بھی ان کے ساتھ، جی ڈی اے بھی ان کے ساتھ آ جائے گی، دیگر لوگ بھی آ جائیں گے، باپ پارٹی والے بھی آ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو قاف لیگ، ٹوٹی ہوئی قاف لیگ ہے، وہ بھی آ جائے گی۔ تو وہ سب مل ملا کے استحکام پاکستان پارٹی والے، یہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور مل ملا کے یہ لوگ حکومت بنا لیں گے۔ پھر کیا ہوگا پنجاب میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ لوگ وزارت اعلیٰ پنجاب کی لینا چاہتے ہیں، اور اس وزارت اعلیٰ کو لینے کے ساتھ استحکام پاکستان پارٹی کو کچھ پینٹس دینا چاہتے ہیں۔ پلان یہاں تک تو ٹھیک ہے، نون لیگ پنجاب میں سوچ سکتی ہے کہ ہم کچھ کر لیں گے۔ اگلی جو دلچسپ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ سندھ سے پیپلز پارٹی کا صفایا ہو۔ اب میں اس پر حیران ہوں کہ یہ کیسے کیا جائے گا۔ یعنی سندھ میں ایک بری حکمرانی کے باوجود بھی، میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ میرٹ پر انٹیریئر سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی سب کو لٹا کے مارے گی۔ وہ کراچی کی لینگویج میں کہتے ہیں، ٹپیکل لینگویج میں، لٹال کے مارے گی، تو وہ ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود تیاری یہ ہے کہ سندھ میں بھی حکومت نہیں ہوگی۔
تو یہ جو اتحاد متحدہ قومی موومنٹ مل رہی ہے، یہ لوگ کراچی کی 22 سیٹوں میں سے مان لیجئے کہ 16 سیٹیں لے جائیں گے، ایک لمحے کو مان لیجئے، تو نون لیگ کو کیا دیں گے یہ اس میں سے؟ ایک آدھ سیٹ چلیں کوئی تگڑی سیٹ دے دیں گے، یہ ہو جائیں گے، جی ڈی اے ہو جائے گی، پھر ساتھ میں کچھ اور لوگ ملیں گے، تو کیا سندھ میں پیپلز پارٹی سے حکمرانی لی جا سکتی ہے؟ میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں، لیکن ان کی تیاری یہ ہے کہ مرکز میں پیپلز پارٹی اپوزیشن لیڈر کی نشست پر، تو اگر پیپلز پارٹی اپوزیشن لیڈر کی نشست پر تو نون لیگ سب سے آگے، پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پہ۔ ان لوگوں نے کہاں ڈالا ہے پاکستان تحریک انصاف کو؟ یعنی پاکستان تحریک انصاف کو ان لوگوں نے کسی گنتی میں ہی نہیں رکھا، وہ حکومت بھی نہیں بنائے گی، وہ اپوزیشن لیڈر بھی نہیں لے گی۔ اور میری ایک جگہ ایک صاحب سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے بے فکر ہو جائیں، پاکستان تحریک انصاف 2013 والی سچویشن سے ذرا سا اور نیچے۔ میں نے کہا یعنی کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی 30 کے قریب سیٹیں تو اس سے بھی نیچے؟ انہوں نے کہا آہو، تو یہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی ان کو سچویشن نظر آ رہی ہے تو یہ زمینی حقائق تو نہیں ہے۔ زمینی حقائق تو یہ ہیں کہ آپ کو اس وقت مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نظر آ رہی ہے۔ زمینی حقائق تو یہ ہیں کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت 13 میں مضبوط حکومت تھی جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر، پھر 18 میں ایسی حکومت تھی کہ اپوزیشن فارغ تھی، اور اس کے بعد اب 23 میں وہاں خیبر پختونخوا میں ایسی حکومت کے اپوزیشن کا نام و نشان نہ ہو۔ ان حالات میں تیاری ہے کہ وہاں پر بھی حکومت نہ ہو، یعنی خیبر پختونخوا میں مولانا کی جماعت سے حکمران ہو، اکرم درانی صاحب ہوں، اور اس کے بعد وہاں پر سب لوگ مل جائیں، نون لیگ مل جائے، پیپلز پارٹی کو وہاں ملایا جائے کسی طریقے سے، کیونکہ جب پوسٹ الیکشن سچویشن ہوگی تو اس میں شامل کیا جائے، اس کے ساتھ اے این پی بھی مل جائیں، وہاں پر پشتونخوا ملی عوامی پارٹی والے بھی مل جائیں، آفتاب شیرپاؤ بھی مل جائیں، اور تمام لوگ مل ملا کے حکومت بنا دیں۔ اور ہم پرویز خٹک کی پارٹی کو بھول رہے ہیں، ایک آدھ سیٹ وہ بھی جیت سکتے ہیں نوشہرہ وغیرہ سے، تو پرویز خٹک کی پارٹی کی ایک آدھ سیٹ مل جائے، اور پھر اس کے بعد آزاد امیدوار وغیرہ جوڑ جاڑ کے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کو فارغ کیا جائے۔ گو کہ یہ پلان ہے، یہ زمینی طور پر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، مگر یہ پلان ہے۔ تو یہ سچویشن ہے جس پر مجھے عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، مگر تیاری تو ہے۔ اب آ جائیے فواد چودھری صاحب پر مقدمے کی بات۔ فواد چودھری صاحب پر ایک مقدمہ ہوا ہے پنڈ دادن خان میں۔ چودھری نعمان آصف نام کے ایک صاحب ہیں، ان صاحب سے میری ابھی بات بھی ہوئی کہ آپ نے یہ پرچہ کروایا، کہنے کہ جی میں نے یہ پرچہ کروایا۔ ایف آئی آر میں سارا لکھا ہوا ہم نے سر۔ اچھا، تو ایف آئی آر پڑھی ہوگی آپ نے؟ جی جی بالکل میں نے دیکھی۔ جی جی۔ تو یہ مطلب کوئی ذاتی دشمنی تھی، کیا تھا یہ؟ نہیں دشمنی نہیں ہے، جو اس میں لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے بس اس ٹائم یہ دورے کون میں تھا، ذرا طاقت کے نشے میں تھا۔ اچھا جی، اس سے پہلے اس نے ہمارا بھائی بھی قتل کرایا ہوا ہے، وہ بھی تھانہ جلال پور میں ہماری درخواست تھی، ابھی آج تک ایف آئی آر نہیں ہوئی اس پہ۔ اچھا، اس پہ ایف آئی آر نہیں ہوئی؟ جی، اس پہ بھی آج تک نہیں ہوئی۔ اچھا، اس ٹائم کیونکہ طاقت کے نشے میں آپ کو پتہ ہے جب اقتدار میں وہ بندہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو اللہ پاک کی لاٹھی پہ آواز آہستہ آہستہ انشاءاللہ انصاف ملے گا ہمیں۔ تو اس بھائی کا نام کیا ہے آپ کے؟ وہ کزن ہے، بھائی ہے، سگا بھائی؟ سگے بھائی ہیں، طاہر حسن چودھری، میں نے اس میں ایف آئی آر میں بھی ذکر کیا ہوا نیچے۔ اچھا جی، لاسٹ میں۔ چلیں ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ۔ اب جو پرچہ کروایا گیا فواد چودھری صاحب پر، اس پرچے کے مطابق ہوا کیا ہے کہ چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے 6 بوری یوریا کھاد، 6 بوری ڈی اے پی کھاد، 4 عدد چارپائیاں، میز، کرسیاں، صوفہ سیٹ چوری کر لیا ہے۔ یہ چوری 30 نومبر 2020 کو فواد چودھری صاحب کی جانب سے کی گئی۔ جس وقت یہ چوری کی گئی اس وقت فواد چودھری جو ہے وہ وفاقی وزیر تھے۔ میں نے ٹویٹر پہ لکھا، میں اور فواد چودھری صاحب 92 نیوز میں ایک ساتھ تھے۔ فواد چودھری صاحب پروگرام کرتے تھے، میں پروگرام پلس نیوز دونوں کر رہا تھا۔ تو ایک عید شو کی ریکارڈنگ تھی، تو یہ جو ہوتا ہے نا کیو کارڈز ہوتے ہیں ہاتھ میں، کچھ چیزیں لکھی جاتی ہیں، تو میرے ہاتھ میں پین تھا۔ وہ پین تھوڑی دیر بعد ڈھونڈ مچ رہی تھی، پتہ نہیں میں کہیں رکھ کے بھول گیا کیا ہوا، تو پین نہیں مل رہا تھا۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کی چوری کا مقدمہ جو ہے وہ بھی فواد چودھری صاحب پہ ڈال دیا جائے، اور فواد چودھری صاحب جو ہیں ان پہ یہ مقدمہ کر کے چوری کا الزام ڈال دینا چاہیے۔ یہ بتاتے ہیں کثیر افراد نے چوری کرتے ہوئے فواد چودھری کے حکم پر 4 دیواری کو مسمار کر دیا، اور انہوں نے کیا کیا چوری کیا ہے۔ ان کے بھائی شاہد آصف، ان کے ملکیتی مقبوضہ رہائشی مکان پر آئے، آتی مکان کا تالا توڑا،
اور توڑ کر اندر پڑا ہوا سامان، کھاد وغیرہ، ڈی اے پی کی کھاد، 4 عدد چارپائیاں، میز، کرسیاں، صوفہ سیٹ، یہ چوری کر کے لے گئے۔ مکان پر ناجائز قبضہ جمعہ خان بلوچ کے حوالے کر دیا، اور جاتے ہوئے کثیر تعداد میں افراد نے فواد چودھری کے حکم پر 4 دیواری بھی مسمار کر دی ہے۔ ان سے میری بات ہوئی تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی طاہر آصف کو فواد چودھری نے مروا دیا تھا۔ فواد چودھری نے قبل ازید ستمبر 2020 میں سائل کے بڑے بھائی طاہر آصف کو مروا دیا تھا۔ قانونی کارروائی کر کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ نامعلوم ملزمان کو سائل اور گواہان سامنے آنے پر شناخت کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کب ہوا؟ آپ نے میزیں کرسیاں چوری ہونے کا مقدمہ کروا دیا فواد چودھری پر، تو یہ جو مقدمہ ہے بھائی کے قتل کا، کہنے لگے نہیں ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے، اب ہم یہ مقدمہ بھی کروائیں گے فواد چودھری پہ۔ فواد چودھری بااثر آدمی تھا تو ہم یہ مقدمہ تب نہیں کروا سکے تھے، اب ہم نے کروا دیا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی پہلے میزوں اور کرسیوں سے پہلے آپ کو بھائی کے قتل کا مقدمہ کروانا چاہیے تھا، کہنے وہ بھی کروا دیں گے۔ تو یہ اس وقت کی سچویشن ہے۔ آخر میں آپ کو بتاؤں گا ایک الیکشن کے حوالے سے، یہ سٹی نیوز نیٹ ورک کا الیکشن ہے، لیکن اس سے پہلے خدیجہ شاہ کی اور صنم جاوید کی ایک بار پھر ایک اور کیس میں ضمانت ہوئی۔ خدیجہ شاہ نے 9 مئی کو جو ٹویٹ کیے تھے، وہ ٹویٹ انہوں نے ڈیلیٹ بھی کر دی، ان پر معافی بھی انہوں نے مانگ لی تھی کہ غلط تھے، لیکن اس کیس میں ان کی ضمانت ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی وہ چل رہا ہے۔ اور صنم جاوید جو ہے ان کے اہل خانہ بھی ایک بار پھر پہنچے ہیں، اور وہاں پر جو موجود لوگ ہیں صحافی دوست ہمارے، ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس بھی ایک اور گرفتاری کے لیے پہنچ گئی ہے۔ تو صنم جاوید کو، خدیجہ شاہ کو ایک اور بار ضمانت مل رہی ہے، وہ ایک بار پھر گرفتار ہو جائیں گی اور ان کی رہائی نہیں ہوگی۔ یہ ظاہر ہے کہ میں یا کوئی بھی آپ کو بتا سکتا ہے۔ آخر میں سٹی نیوز نیٹ ورک، یہ محسن نقوی کا چینلز کا نیٹ ورک ہے۔ ان کے پاس لاہور کا چینل ہے، فیصل آباد کا چینل ہے، روہی ہے، کراچی کا چینل ہے ان کے پاس، پھر ان کے پاس سٹی 42 لاہور کا اخبار ہے، چینل 24 ہے، یو کے کا بھی ایک چینل ہے ان کے پاس۔ تو ان کے ہاں الیکشنز ہوتے ہیں، جب بھی الیکشن ہونے اس سے پہلے یہ اپنے ادارے میں الیکشن کرواتے ہیں کہ کس کو ووٹ دیں گے، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، پی ٹی آئی کو، ٹی ایل پی کو، جماعت اسلامی کو، تحریک لبیک کو، کس کو ووٹ دیں گے۔ اب کی بار بھی ان کا بیلٹ پیپر سامنے آیا اور انہوں نے پوچھا ہے کہ کس کو ووٹ دیں گے۔ انٹرنل الیکشن ہے، اس انٹرنل الیکشن میں کیونکہ یہ نگراں وزیر اعلیٰ کے ادارے کا الیکشن ہے، بالکل ویسی ہی سچویشن ہے۔ ہوا یہ ہے کہ اس الیکشن میں نون لیگ کا نعرہ بھی لگ رہا ہے اور نون لیگ کا جھنڈا بھی لگا ہوا ہے۔ اس الیکشن میں پیپلز پارٹی کا نعرہ بھی لگ رہا ہے، پیپلز پارٹی کا جھنڈا بھی لگا ہوا ہے، اور لوگوں نے وہ جو پراپ کے طور پہ بنا لیا جائے کہ تیر بنایا ہوا ہے، شیر بنایا ہے، وہ بھی کیا ہوا ہے، اسٹیکر بھی لگائے ہوئے ہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف اندر، یہاں پہ پہلے بھی جب میں تھا چینل 24 میں، جیتی تھی، الیکشن جیت سکتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا اندر کے لوگ بتا رہے ہیں ووٹ جو ہے وہ 80% تک ہے، لیکن اندر پاکستان تحریک انصاف کو نہ نعرہ لگانے کی اجازت ہے، نہ اپنا انتخابی نشان ساتھ لے جانے کی اجازت ہے، نہ جھنڈا لگانے کی اجازت ہے۔ یہ ہے محسن نقوی کے ادارے کا الیکشن۔ تو پھر محسن نقوی جس صوبے میں غیر آئینی، غیر قانونی، ناجائز حکمران ہے، وہاں الیکشن کیسا ہوگا، مجھے اور آپ کو اندازہ لگا لینا چاہیے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس الیکشن میں کیا ہوا ہے، کس طرح سے ہوا ہے، اس کی تصویر بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جاتے جاتے میں آپ کو بتاؤں کہ محسن نقوی کے اس الیکشن میں جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ ہیں سلیم بخاری صاحب۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔